नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी साथी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब मुतवज्जह हो जाएं क़ल्बी तौर पर, दिल से दुनियावी फ़िक्र व गम को दूर करें। और वैसे भी जो हम आज हदीस लेने वाले हैं ये तो बिल्कुल ही दुनिया से बेरग़बती दिलाने वाली है इंशाअल्लाह ताला। और दुआ मांग के बैठें कि अल्लाह जो भी हम आज सुनने वाले हैं उस पे हम पूरे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से अमल करने वाले बन जाएं। या अल्लाह ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं उनसे हमें सच्ची मोहब्बत हो जाए, और सहाबा के पूछने पे ये सारी चीज़ें हम तक पहुँची हैं। या अल्लाह हमें सहाबा से भी सच्ची मोहब्बत हो जाए और उनके जैसा हमारे ईमान हो जाएं, उनके जैसा हमारे अमल हो जाएं, और हम खूब खूब अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने वाले अमल करें। और हम अपने गुनाहों से तौबा भी करके बैठते हैं, है ना। ये एतकाफ़ की नियत भी कर ले सभी साथी, मैं भी करती हूँ। और गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि बस ऐसा लगता है जैसे कि सिर्फ यही एक आधा घंटा ऐसा जो पाकीज़गी का महसूस होता है, तहारत का महसूस होता है। नहीं तो फिर घर जाते हैं, फिर किसी की बात बच्चों के साथ में, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। लेकिन ये भी अल्लाह तबारक व तआला का हम पर कितना बड़ा फज़ल व एहसान है कि अल्लाह ताला हमें इस मजलिस से महरूम नहीं करते। ये कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है, रहमत है कि अल्लाह ताला फिर भी हम इन मजलिसों में आके बिठा देते हैं। अल्लाह से डरते रहें कि हमसे कोई ऐसा गुनाह ना हो जाए जिसकी वजह से ये मजलिस हमसे छिन जाए, बल्कि अल्लाह से ये दुआ करें कि मरते दम तक हम इसी मजलिस में रहें। और बल्कि मेरा तो मन भी यही है कि रुखसती इन मजलिसों से हो, यानी जो आखिरी वक्त हो ना हमारा वो इन मजलिसों का ही हो। क्योंकि इन मजलिसों में बैठ के पाकीज़गी तो होती है, जाहिर सी बात है, गुनाहों को भी अल्लाह ताला माफ़ करते हैं, रहमत उतर रही होती हैं, सकीना उतर रहा होता है ना। और दिल बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, और क्या कहते हैं उसको, सारी गंदगियाँ गलाज़तें ख़त्म हो चुकी होती हैं, न किसी से नफ़रत रहती, कुछ भी नहीं, भूल जाते हैं बिल्कुल। ये अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये घर ही इतना मुबारक, ये घर मुबारक हो गया, ये बेड मुबारक हो गया, मतलब जो भी यहाँ के पर्दे दरवाजे, ये पेड़, सब चीज़ क्या बिल्कुल, यानी अल्लाह ने इनको चुना है। तो ये भी, ये पता, ये घर, ये मिट्टी, ये ज़मीन, ये ईंटें, ये पेड़, ये दूसरे पेड़ों पे फ़ख्र करते हैं। दूसरे पेड़ इन पे फ़ख्र करते हैं कि तुम कितने किस्मत वाले हो। जैसे कि जिस ज़मीन पे सजदा होता है, दूसरी ज़मीन में वो फ़ख्र करता है कि देखो मुझ पे सजदा हो रहा है, यानी अल्लाह की बात कही जा रही है, यहाँ पे बैठे हैं सुने। तो ये सब किसकी वजह से है? अल्लाह के नाम की वजह से। वो चीज़ कीमती बन रही है अल्लाह के ज़िक्र की वजह से। और जब पूरे कायनात का निज़ाम ही अल्लाह के नाम की वजह से चल रहा है, मुसलमानों की वजह से चल रहा है, जिनको आज जलील और हकीर समझा जाता है। मुसलमानों को तो समझा जाता है पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इनकी तरक्की नहीं है इनके पास, और इनके पास असबाब नहीं है, और टेक्नोलॉजी नहीं है। और जो दूसरे मुल्क हैं या दूसरे लोग हैं जिनके पास ईमान नहीं है, वो लोग ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं पता कि असल कामयाब कौन है। असल कामयाब वो है जो अल्लाह को राज़ी करते हुए ज़िंदगी गुजार के अल्लाह की रज़ा पे ही मौत पाए। बल्कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह जब ना हमारी मौत आए, कि जब हम नाफरमानियों में डूबे हुए हों, बल्कि तब हमारी मौत आए जब तुमसे सबसे ज़्यादा राज़ी हो। जैसे होता है ना, एक वक्त एक मकाम, किसी का भी ऐसा होता है, चाहे वो बच्चों के साथ में हो, शौहर हो, घर वाले हों, कोई भी हो। क्योंकि कोई काम, कोई भी बंदा दिल खुश करने वाला, इतना ज़्यादा खुश करने वाला काम कर देता है जिससे उससे टूट के मोहब्बत हो रही होती है। कभी कभी बच्चों पे कितना प्यार आ रहा होता है, किस वजह से? कि वो कोई काम ऐसा करते हैं। तो हमें भी अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ तलब करनी है कि अल्लाह जब हम आपको राज़ी करने के सबसे ऊपर वाले लेवल पे हो ना, तभी आप हमें अपने पास बुलाना, और तब मत बुलाना मतलब कि हम अल्लाह के सामने पेश किए जा रहे हो मुजरिम बन के, कैदी बन के। तौबा, अल्लाह माफिजना, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। तो इसीलिए बिल्कुल पाकिज़ा होके बैठें, दिल को साफ करें, सच्चे दिल से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, और अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह नस्तग़फ़िरुल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत ही आदमत के साथ, मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें, जिनकी बदौलत हमको ये पाकिज़ा इल्म मिला है, जिनकी जद्दोजहद और मेहनत और कोशिश की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ्राइडे है, फ्राइडे में चूँकि सीरतुन नबी का रहता है, लेकिन मैं अगर अपने से बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी हदीसें सीरतुन नबी हैं, यानी ये नबी की ही सीरत है, नबी की बताई हुई बातें, नबी ने खुद भी अमल किया, जाहिर सी बात है। चलता फिरता जो है ना कुरान पाक थे अल्लाह के नबी, यानी बिल्कुल सारे वो ही अमल किए उन्होंने, और हम तक पहुँचे, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल एहसान है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी मुख्तलिफ रिवायत में गुजर चुका है कि लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से याद किया करो।
لذتوں کو آپ خود ہی سوچو. اگر بلکہ میں نے خود دیکھا ہے بچوں کے فیس پہ ایکسپریشن بھی دیکھے ہیں کہ جیسے کبھی کبھی ان کے ابو جیسے فون دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کوئی ریل آئے گی ہنسی کی خوشی کی, ظاہر سی بات ہے ہنسیں گے. تو ایک دم سے ایسی ریلس بھی آتی ہیں کہ جس میں جو ہے نا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے, کسی کو ہاسپٹل میں دکھایا, وہ سانس لے رہے ہیں لمبے لمبے, ان کا مرنے کا ایک دم ان کے ایکسپریشن چینج ہو جاتے ہیں ایک دم بالکل. تو ظاہر سی بات ہے آپ کچھ کھانے بیٹھے ہیں یا کچھ ہنسی کی محفل میں ہو, مستی مذاق چل رہا ہے, اور جہاں وہاں موت کا ذکر آیا, کسی کے انتقال کا ذکر آیا, سب ایک دم سے ٹوٹ جاتی ہیں لذتیں. تو کہا بھی گیا ہے کہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اہتمام ہی کی وجہ سے اس مضمون کو مستقل بھی ذکر کر رہا ہوں, کہ اس لیے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا امیدوں کے مختصر ہونے کا ذریعہ ہے. اب جو پوائنٹ آئیں گے نا ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے, کہ کیا فرمایا کہ امیدوں کے مختصر ہونے کا ذریعہ ہے. پوائنٹس بتاتے ہیں کہ موت کو یاد رکھنا امیدوں کے مختصر ہونے کا ذریعہ ہے, یعنی جو اتنی لمبی لمبی امیدیں ہیں نا, جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ بھی گویا کہ بنا کے دکھایا تھا, اسکوائر شیپ میں ایک وہ بنائے جیسے یہ نا چکور ایسے یہ بنایا, ٹھیک ہے. پھر اس میں چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائیں, بچوں دیکھو جیسے پہلے ایسے بنایا اسکوائر شیپ میں, ٹھیک ہے. پھر اس میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائی, ایک لائن میں سائڈ میں چھوٹی چھوٹی لائن بنائی, پھر ایک لائن اس اسکوائر شیپ کے باہر بنائی. تو پھر بتایا کہ یہ جو ہے نا پورا اسکوائر شیپ میں یہ کیا ہے, یہ زندگی ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں یہ مصیبتیں ہیں, مشقتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, غم ہیں, حادثات ہیں. ایک سے نکلیں گے دوسرا پکڑ لے گا, دوسرے سے نکلیں گے تیسرا پکڑ لے گا, تیسرے سے نکلیں گے چوتھا. تو یہ ہے. اور جو لائن باہر جا رہی ہے یہ امید ہے کہ جو ہے وہ زندگی سے بھی باہر ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کب مریں گے, لیکن کام ہو رہے ہوتے ہیں 20 سال سے بھی زیادہ کے, سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بوڑھے ہو کے یہ کریں گے, یا 10 سال بعد یہ کریں گے, 20 سال بعد یہ کریں گے, حالانکہ اس سے پہلے موت آ چکی ہوتی ہے. تو اگر ہم موت کو یاد رکھیں گے تو جو امیدیں اتنی لمبی لمبی ہے نا تو وہ کیا ہو جائیں گی, مختصر ہو جائیں گی. موت کی تیاری کا سبب ہے, جب موت یاد رہے گی ظاہر سی بات ہے موت کی تیاری بھی ہوگی. موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے, گناہوں کو چھوڑ کے اور اپنی امیدوں کو مختصر کر کے. دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. جو اصل عورتیں ہیں, مطلب وہ عورتیں کیا کرتی ہیں, ان کو زیوروں کا بہت شوق ہوتا ہے, کپڑوں کا بہت شوق ہوتا ہے, حالانکہ ان کی المیرا میں کافی کپڑے بھی ہوتے ہیں, جویلری بھی ہوتی ہے, سینڈل وغیرہ بھی سب چیز ہوتی ہے, لیکن جہاں نہیں دیکھی, نئے فیشن کی دیکھی تو اس کے لیے اتاولی ہو جاتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے. اگر ان کو یہ موت یاد رہے گی اور یہ موت کا جو ہے نا تذکرہ کرتے رہیں گے اور موت کے متعلق جو ہے نا ذکر سنتے رہیں گے, تو کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی. اور جو کہ موت کو یاد رکھنے کا اصل مقصد تو دنیا سے بے رغبتی ہی ہے. مال جمع کر کے بیکار چھوڑنے سے بھی جو ہے نا رکیں گے, یعنی مال کو جمع نہیں کریں گے, پھر اپنے اوپر بھی خرچ کریں گے جائز طریقے سے, رشتہ داروں پہ خرچ کریں گے, غریبوں پہ خرچ کریں گے, اس کو روک کے نہیں رکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ مرنا ہے, چھوڑ کے جائیں گے. تو کیا ہوگا, اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ گھر میں دیا جل سکے. اور اللہ کے نبی کب جو ہے نا سکون میں ہوتے تھے, مال آیا, ٹھیک ہے, کمرے میں چکر لگائے جا رہے ہیں, کیا پریشان ہو رہے, بے چینی ہو رہی, بے قراری ہو رہی, نماز پڑھی ہے نا, اور اس کو تقسیم کیا, پھر وہ ختم نہیں ہوا, ضرورت مند تک پہنچایا, پھر جو ہے نا نماز پڑھی, کمرے میں چکر لگا رہے. یعنی جب سارا ختم ہو گیا مال تو پھر شکرانے کے 2 رکعت نماز پڑھ کے چین سکون سے وہ لیٹے ہیں. ہمارے پاس جب ہوتا ہے تب ہم چین سکون سے ہوتے ہیں, ان کے پاس جب ختم ہو جاتا تب وہ چین سکون سے ہوتے تھے. حضرت امی کا واقعہ لے لیجئے, بورے بھر کے اشرفیاں آتی تھی, کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں بوریاں, ہے نا, وہ بھر کے اشرفیاں آتی تھی اور ان کو بانٹ کے ختم کر دیتی تھی, جب تک کہ حالانکہ روزے سے ہوتی تھی. ایک اشرفی بھی یہ نہیں روک لی اپنے لیے کہ آج روزہ گوشت سے ہی افطار کر لے, اور اپنی خادمہ کو ہی ڈانٹتی تھی کہ آپ نے مجھے یاد کیوں نہیں دلایا. یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ افطار میں کیا کھائیں گے. تو یہ کیا تھا کہ یعنی اس کو ختم کرنا. ہمیں جو ہم سیکھ رہے ہیں, بیٹھے ہیں یہاں پہ سن رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ خرچ کریں. اور ہم نے کنجوسی کے کتنی بوال, کتنی جو ہے نا وعیدیں بتائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, مجھے میری عزت کی قسم جنت الفردوس میں بخیل داخل نہیں ہوگا. شیطان ہر وقت جو ہے نا بخیل سے مطلب بے پرواہ رہتا ہے, سخی سے تو ڈرتا رہتا ہے چاہے نافرمان ہو, بخیل سے بے فکر رہتا ہے, کنجوس سے بے فکر رہتا ہے کہ اس کی بخل, اس نے تو خود ہی دوزخ میں جانے کی تیاری خود کی ہوئی, مجھے تو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
تو اسی لیے اور جب موت یاد رہے گی تو پھر بالکل. اور پتہ ہے موت اگر ہم خرچ کرتے رہیں یا اللہ کی رضا کے لیے کریں, کیونکہ رشتہ دار, پڑوسی, مجلس والے سب کیا ہیں, اللہ کے عیال ہیں, ان پہ گھر والے گویا کہ ان پہ خرچ کرنا اللہ کو راضی کرنا کا ذریعہ ہے. تو آپ کسی پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں جہاں بھی ضرورت ہو. تو جب ہم خرچ کریں گے تو وہ مال کہاں جمع ہو گیا, اللہ کے بینک میں. جب مال اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا تو پھر مرنے میں مشقت نہیں ہوگی, کیونکہ جہاں مال کو بھیجا ہے نا پھر وہاں جانے کا من کرتا ہے. اگر مال یہیں رکھا رہے گا نا, روک کے رکھیں گے, تو ہمارا مرنے کا من نہیں کرے گا, کیونکہ ہم سوچیں گے اتنا سونا رکھا ہوا, اتنی جائیداد ہے, اتنی پراپرٹی ہے, اتنا بینک بیلنس ہے, مرنے کا دل ہی نہیں کرے گا, تو وہ ہو جائے گی دنیا سے رغبت. تو لہٰذا کیا بتایا کہ مال کو خرچ کرے, تو یہ موت کو یاد رکھے تو انشاءاللہ تعالی مال خود بخود خرچ ہونے لگے گا. آخرت کے لیے کیا کریں, مال کو خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لیں, اور پھر جو کیا ہوگا کل قیامت کے دن مینہ مددگار ہوگا. مال بھی ہمارا تلے گا بھی, اور مال ہمارے لیے سفارش بھی کرے گا, اور بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اور گناہوں سے توبہ کرتے رہنے پر بھی ابھارتا ہے. جب ہمیں موت یاد رہے گی تو ہم ظاہر سی بات ہے ایک دم سے توبہ کریں گے. گناہ تو ہوتے ہیں اور ہوں گے بھی مرتے دم تک. جس دن ہمارا مرنے کا دن ہوگا اس دن بھی گناہ ہوں گے, لیکن ہم پھر بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہو نہیں. تو کیا فرمایا کہ موت کیا کرنے والا ہے, ابھارنے والا ہے. جب موت کو یاد رکھیں گے تو گناہوں پہ توبہ کرنے میں ابھارنے والا ہے. دوسروں پر ظلم و زیادتی اور حقوق کے ضائع کرنے سے بھی روکنے والا ہے. موت کا ذکر, جب ہم موت کا ذکر سنیں گے تو ہمیں یہ رہے گا کہ کل قیامت میں جا کے ہمیں حساب کتاب. ہم لوگ سوچتے ہیں زیادہ پانی ضائع ہو گیا, حساب دینا ہے, جیسے کبھی کہتے ہیں, اور لوگ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی تم نے جو ہے نا ٹنکی اتنی تیز کھولی ہوئی اور حساب دینا ہے. کپڑے جوتے کسی کے دیکھ لیتے ہیں, ہم کہہ دیتے ہیں ہاں حساب دینا ہے, کیسے حساب دیں گے, اتنے زیادہ کپڑے, اتنے زیادہ جوتے ہیں. لیکن سب سے بڑا حساب تو حقوق العباد کا ہونے والا ہے, کہ کسی کو ہوں تک بھی کیوں کہہ دیا, کسی کو گالی بک دی, کسی کی غیبت کر دی, کسی پہ ظلم کر دیا, تو یہ بھی حقوق. تو جب ہمارے موت یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی تو ہم کسی کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کریں گے. اور اگر ہو جائے گا تو یہ تو ان سے معافی مانگ لیں گے جا کے. اگر دیکھو جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو بار بار معافی بھی نہیں مانگی جاتی, تو کیا کریں, ان کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر اچھا سلوک کریں, انشاءاللہ تعالی یہ معافی سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا. غرض یہ کہ اس کے یعنی موت کے ذکر کے, موت کو یاد رکھنے کے بہت سارے فائدے ہیں, ٹھیک ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک جوان مجلس میں کھڑے ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ, مومن میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ جو مومن ہیں, مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, ان میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنے والے اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنے والے سب سے زیادہ سمجھدار ہیں. یہ ہم نے عام لینگویج میں استعمال کیا سمجھدار. اگر کہے بھائی یہ لڑکی بہت انٹیلیجنٹ ہے, یہ بہت ہی جو ہے نا بہت ہی اسمارٹ ہے مائنڈ سے, تو پھر کیا ہوگا, اس کی تعریف ہوگی, اس کی طرف توجہ جائے گی. لیکن اللہ کے نبی جی سے کہیں, اگر ایک کوئی بڑا آدمی کہے دنیا میں, تو اس کو سب کتنا زیادہ دیکھیں گے اور جو ہے نا حسرت بھی کریں گے کہ کاش ہمیں بھی کوئی کہہ دے کہ ہم سمجھدار ہیں. لیکن اللہ کے نبی کس کو سمجھدار بتا رہے ہیں؟ جو کوئی موت کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنے والا ہے, تو وہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے. ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی آیت تلاوت فرمائے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جس کو ہدایت فرمانے کا ارادہ فرماتے ہیں, اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں کہ اسلام کے متعلق اس کو شرح صدرہ ہو جاتا ہے, یعنی اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ارادہ فرماتے ہیں ہدایت کا, ہے نا, تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا دین اس کے سینے میں گویا کہ اتار دیتے ہیں, اسے مسئلے مسائل کی تلاش ہو جاتی ہے, اس کو ان مجلسوں میں بیٹھنے کا شوق ہو جاتا ہے. وہ بس علم ہی کے لیے جستجو اور محنت کرتا رہتا ہے, سوچتا ہے ادھر سے بھی سیکھ لوں, ادھر سے بھی سیکھ لوں. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا نور جب سینے میں داخل ہوتا ہے تو سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے. کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اس اسلام کی نور مطلب اس کی یعنی اسلام کا نور سینے میں داخل ہوگا کیا علامت ہے, یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے سینے میں اسلام کا نور داخل ہو گیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے بعد پیدا ہو جائے گا. بعد کہتے ہیں دوری, یعنی تو جب ہمارے سینے میں اسلام کیا نور آئے گا تو ہمیں دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی اور آخرت کی طرف رجوع کرنا ہو جائے گا, اور موت سے پہلے موت کی تیاری ہو جائے گی. اگر یہ تینوں علامتیں آپ کے اندر پائی گئی تو کیا ہوگا کہ آپ گویا کہ اسلام کا نور آپ کے سینے میں داخل ہو گیا. یہ تینوں اب آپ اپنے اندر دیکھیں کیا یہ تینوں علامتیں ہیں آپ کے اندر, اور تو پھر آپ سمجھ جائیے گا کہ آپ کے اندر اسلام کا نور موجود ہے. کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی,
یعنی دنیا سے بے رغبتی زیادہ دنیا کی چاہ نہیں رہے گی. ٹھیک ہے, دنیا سے بے رغبتی تقریباً سب کو پتہ ہی ہوگا, دنیا کی کسی بھی اس کی زیادہ تمنا نہیں رہے گی, جو ملے گا جیسا ملے گا جس حال میں بھی ہے شکر الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز ہے ہمیشہ کے گھر یعنی آخرت کی طرف رجوع ہوگا. آخرت کی طرف رجوع ہونے کا مطلب یہ ہوگا آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں گے, آخرت کے لیے عمل کریں گے, آخرت کی تیاری کریں گے, اور موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کریں گے. تو کیا ہوگا, آپ خود ہی ٹٹول لیں اور خوش ہو جائیں, کیونکہ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً زیادہ تر لوگوں میں تینوں علامتیں موجود ہیں. تبھی آ کے بیٹھ رہے ہیں گرمی میں, تبھی اتنی کوشش اور خوشی سے بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں. الحمدللہ اللہ کو کتنی محبت آتی ہوگی, پتہ ہے نا. جب تعلیم شروع ہو گئی, جب تو ظاہر سی بات ہے الحمدللہ سیکھنے کو مل ہی رہا ہے نا, وہ تو ہے الحمدللہ. لیکن اس سے پہلے جب آ کے بیٹھتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں, اس کا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ایک طرح میں بھول بھی گئی ہوں, لیکن اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنی محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں ان کو. اور آپ کیوں بیٹھے ہو, اس لیے بیٹھے ہو نا کہ مجھے کچھ سیکھنے کو ملے گا, اور اس پہ نور اترتا ہے, سکینہ اترتا ہے, اور الحمدللہ بہت ہی زیادہ کل قیامت کے دن جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا یہاں کی فضیلتیں کیا ہیں, یہاں بیٹھنا ان کی دین کی مجلسوں میں بیٹھنا, اگر ہمیں پتہ چل جائے نا تو ہم ایسے ہو جائے کہ کوئی ہمیں کھوٹے سے گاڑ دیں, ہم جائیں نہیں اپنے گھروں میں جو اس کی فضیلت ہے, جو اس پہ ملنے والا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت مانگی تو مجھے اس کی زیارت کی اجازت مل گئی. تم لوگ بھی قبرستان جایا کرو, اسی لیے کہ یہ چیز موت کو یاد دلاتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اس سے عبرت ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ قبرستان جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے. ظاہر سی بات ہے, دل ایسا ہو جاتا ہے وہاں جا کے کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, اور وہاں پہ بلکہ جا سکتے ہیں. دیکھو عورتیں بھی مطلب باہر سے تو زیارت کر سکتی ہیں, مارکیٹ میں بھی تو جاتے ہیں, رشتہ داروں سے بھی تو ملنے جاتے ہی ہیں. قبرستان کی دیواریں چھوٹی ہوتی ہیں, آپ بالکل جا سکتے ہیں اندر بھی, بلکہ بتاتے ہوئے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے, اندر بھی جانے کی اجازت ہے, لیکن اس لیے زیادہ اجازت نہیں دی جاتی کیونکہ وہاں عورتیں جا کے کبھی زیادہ رونا شروع کر دے اور وائی ویلا مچا دے, اسی لیے عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے. لیکن میری ایک فرینڈ ہے, ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا, وہاں پہ دلی میں ہی ہے وہ, ان کا نا مطلب الگ ہی قبرستان تھا بچوں کا, اس میں کمرہ تھا گویا کی. تو جو انہوں نے وہاں کے آ کے بات بتائی, ان کو اجازت مل گئی تھی. وہ اپنی بہن اور اپنے بھائی کے ساتھ گئی تھی وہاں پہ قبر کے اندر, قبرستان کے اندر, اور اس کمرے کے بھی اندر. تو اپنے بیٹے کی وجہ سے محبت میں, ماں کو تو ظاہر سی بات ہے بہت محبت ہوتی ہے, اور وہ اتنی دیندار ہیں وہ میری فرینڈ الحمدللہ. تو وہ گئی, انہوں نے جب آ کے پوری حیت بتائی نا کہ کیسی وحشت تھی وہاں, اور کتنی ان کو عبرت ہوئی, اور وہ کیسے وہ رو رہی تھی کہ مطلب کہ وہاں جانا اندھیرا بھی تھا, ہے نا. اب آپ سوچو, خود ہی سوچو کہ کوئی 3-4 بجے, ہم 4-5 بندے بھی مل کے وہاں نہیں جا سکتے, لیکن اگر ہماری روح قبض ہو جائے, ہم ابھی اگلی رات ہی اس میں اکیلے ہوں گے. تو اس میں وہاں جانے سے پہلے وہاں کی تیاری کرنا, اسی لیے تو بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے لیے لائٹیں جلوائے, وہاں کے لیے اے سی کا بندوبست کرے, وہاں کے لیے ریشمین بستر. ہم اسے کہتے ہیں نا ہمارا بیڈ روم ایسا ہو, اس میں کرٹن ایسا ہو, بیڈ شیٹ ایسی ہو, قالین ایسے ہو, صوفہ ایسا ہو. پر یہ بھی تو دیکھیں یہاں پہ رہنے کے کتنے دن ہیں, چند صبح ہیں, چند شامیں ہیں, دن گزریں گے, چند مہینے سال گزریں گے, اور یہ جو ہے نا خود بھی ہماری جوانی قصہ ماضی بن جائے گی. پر کیا فرمایا, اصل بیڈ روم ہماری قبریں ہیں, اصل گھر یہاں کوئی کرایہ دار ہو یا کوئی اپنا گھر کا ذاتی مکان ہو, کوئی امیر گھر میں امیر ہو اس کا گھر, مطلب اس کا گھر اچھا ہو, وہ امیر ہو, یا اس کے گھر جھوپڑ پٹی ہو, لیکن دونوں کا جنازہ جب نکلتا ہے, چاہے وہ خانزادی ہو, چاہے وہ کون ہو, چاہے وہ نوکرانی ہو, جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو سب کے لیے 4 ہاتھ زمین مٹی ہی ہے, سب کو ایک ہی قبر میں جانا ہے. وہاں وہ گھر امیر کس کا ہے, غریب کس کا ہے, کس کو کیڑے مکوڑے کھائیں گے, کس کو اندھیرا ہوگا, کس کی روشنی جلے گی, کس کے اے سی چلے گا, وہ ہے جو یہاں پہ ہم عمل کریں گے. جیسے ہمارے یہاں پہ عمل ہوں گے, ویسے ہمارے وہاں پہ قبر کیا ہے, ہمارے لیے قبر ایک صندوق ہے. جو ہم یہاں کر رہے ہیں, اللہم اغفرنا, سوچ میں اپنے گناہ یاد آتے ہیں اس چیز کو بتاتے ہوئے کہ قبر ہمارا کیا ہے, ہمارا صندوق ہے. جو بھی ہم یہاں کر رہے ہیں وہ ہمارا وہاں جمع ہو رہا ہے. اگر ہم اچھا برتاؤ کر رہے ہیں, اچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں, اخلاص ہمارے اندر, دل نرم ہے نا, ہم غصے سے دوری ہے, اور بہت ہی اچھے مزاج ہے, بہت ہی اللہ کے لیے دل خالی ہے, تو وہ گھر کیا گھر ہونے والا ہے. اور اگر ہم دنیا پرست ہیں, نفرت ہیں, غصہ ہے, بد زبانی ہے, بد کلامی ہے, تو کیا ہم اپنی قبروں کے لیے کیا کر رہے ہیں, وہاں سانپ بچھو بھر رہے ہیں. اللہم اغفرنا.
تو ہم خود دیکھ رہے ہیں، ہم اب خود ہی، آپ کوئی بھی لڑکی کوئی جاب کرتی ہو، کوئی کچھ بھی کام کرتی ہو، جب وہ مان لیجیے اپنے لیے دہیج اکٹھا کر رہی ہے، وہ کچھ بھی کر رہی ہے، اپنے پیسے کماتی ہے، لاتی ہے، کچھ بھی سامان وہ اس باکس میں رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے جو وہ خرید کے لائے گی وہی ہوگا۔ تو اور ویسے بھی بتایا گیا ہے کہ جو آج بو گے کل وہ کاٹو گے، جو بھی ہم اب یہاں پہ کر رہے ہیں نا وہ ہمارا سامنے آنے والا ہے، سب کا کیا کرایا سامنے آنے والا ہے۔ اور پتہ ہے اب ہم سو رہے ہیں، مجھے سارے وہ بندے جو جا چکے ہیں، کچھ بندے تو ایسے ہیں وہ ذہن سے اترتے نہیں، حالانکہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، صرف اتنا پتہ چل گیا کہ وہ وہاں دکان پہ بیٹھتے تھے، یا اتنا پتہ چل گیا وہ ہمارے مجلس میں آتی تھی، یا بس یہ پتہ چل گیا، اور وہ ذہن میں رہتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا، وہ کتنا سوچ رہی ہوں گی کہ میں گناہ نہ کرتی، میں کتنا ان مجلسوں سے جڑ کے رہتی، یہ ان مجلسوں میں بتائی گئی باتوں پہ میں کتنا عمل کرتی، مجھے کیا فائدہ ہوتا۔ اور یہاں ہم چاہے کتنے بھی سال رہ لیں، وہاں 1 سال 10 سال 50 سال 100 سال ہے نا، 1000 سال، کیا پتہ اللہ ہی بہتر جاننے والے ہیں، 1,00,000 سال کہاں رہ رہے ہیں، کیسے کمرے میں رہ رہے ہیں ہم، رہنا ہے ہمیں کیسے کمرہ ہے، کیا تیاری کی ہے ہم نے اس کی، سب سے مین ہمارے لیے ہماری قبر ہے جو بالکل مرتے ہی ہے۔ ویسے تو جہنم جنت بھی اسی میں بنا دی گئی ہے، ایک چھوٹا سا حساب بھی اسی میں ہو گیا ہے، قبر میں ہی ایک چھوٹا حساب بھی قبر میں ہونے والا ہے جو ٹیسٹ پیپر ہے گویا کی، اور ایک چھوٹا حساب کتاب کے بعد ایک چھوٹا جنت یا چھوٹی جہنم بھی وہ ہونے والی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کا مفہوم ہے، قبر یا تو جنت کا ایک باغ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا ہے۔ اب وہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ ہم نے گڑھے کی تیاری کی ہوئی ہے یا پھر جنت کے چھوٹے باغ کی تیاری کی ہوئی ہے، تو ہمیں جو ہے نا بالکل موت کا ذکر ضرور سننا ہے۔ ابھی کافی دن سے ہماری مجلس سے موت کا ذکر بالکل غائب تھا گویا کی، حالانکہ مجھے رہتا تھا کہ بھی بتاؤں، لیکن وہ سارے جو ٹاپک چلتے رہتے ہیں نا ان کو ہٹا نہیں سکتے، تو پھر آج میں نے اسی لیے یہ لیا ہے، اور یہ میں بہت دن سے چاہ رہی تھی، کیونکہ اس کا ذکر کرنا نا ایک اندر میں ایک الگ ہی ایمان کی تازگی ہوتی ہے، کتنے سارے فائدے یہ بالکل درست ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، آخرت کی رغبت ہوتی ہے، دل صاف ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں الحمدللہ۔ تو کیا فرمایا گیا ہے کہ عبرت ہوتی ہے، قبرستان جایا کرو، ایک اور حدیث میں ہے کہ قبرستان جانے سے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے تم کو آخرت کی یاد آئے گی، اور مردوں کو غسل دیا کرو، کیونکہ یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے، اگر ہمارا بدن نیکیوں سے خالی ہے تو اس کا علاج ہے، اور اس سے بہت ہی بڑی نصیحت حاصل ہوتی ہے، اور جنازے کی نماز میں شرکت کیا کرو کہ شاید اس سے کچھ رنج و غم تم میں پیدا ہو جائے، کہ غمگین آدمی جس کو آخرت کا غم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کہ جس کو آخرت کا غم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سائے میں رہے گا اسے کیا چاہیے، اسے تو کچھ بھی نہیں چاہیے، اسے سب کچھ مل گیا، اور ہر خیر کا طالب رہتا ہے، جو کیا رہے گا، وہ ہر خیر کا طالب رہے گا، یعنی ادھر سے خیر ملے یہ کر دوں، ادھر سے خیر ملے وہ کر دوں، وہ اپنی جان کو توڑ دے گا، لگا دے گا، کس کے خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اچھا، ہمارے کچھ بچے جاتی ہیں جیسے روڈ پہ کو گئے یا کسی کام سے بھی گئے یا اسپیشل وہاں بھی گئے، کیونکہ اسپیشل بتانا تھوڑا وہ لگتا ہے کیونکہ اعتراض کیا جاتا ہے، تو مطلب ان کی کیفیت ایسی ہوئی ہے کہ تعلیم میں بیٹھ کے بھی ایسی کیفیت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ پریکٹیکل ہے، وہ جا کے دیکھا جا رہا ہے، وہاں قبریں ہیں، وہ کیا ہو رہا ہے اندر، ہے نا، کون خوش ہے اور کون کیا پتہ صدائے لگا رہا ہو، بلکہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اور دنیا والوں کس بے رغبتی، کس غفلت کی زندگی کو تم جی رہے ہو، جب حضرت علی کا فرمان ہے کہ فی الحال سب سو رہے ہیں، اس وقت ہمیں لگ رہا ہم جاگ رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے نا تعلیم کر رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، نہیں، اصل کیا ہے، سب سو رہے ہیں ابھی، کیونکہ آخرت کی وہ حقیقت والی تیاری نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے، سب سو رہے ہیں، جب مریں گے تب جاگ جائیں گے، تب آنکھیں کھل جائیں گی، اور وہ کیسی آنکھیں کھلیں گی کہ وہ کبھی بند ہی نہیں ہوں گی گویا کی، کیونکہ وہاں کی مشقت ہے، ویسے فرمایا بھی گیا ہے کہ انسان کی آنکھیں 2 بار کھلتی ہیں، ایک تو اس مجلس میں بیٹھ کے کھلتی ہیں، ایک قبر میں کھلتی ہیں، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں وہاں قبر میں کھلیں، ہمیں اس مجلس میں بیٹھ کے کھول لینی ہے۔ آنکھیں کھولنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی بتایا جائے اس پہ دل و جان سے عمل کیا جائے، پورا جو ہے نا اپنی جان کو جدوجہد اور محنت کر کے توڑ کے لگا دے، کہ پھر تو آرام ہی کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ بنا دے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیماریوں کی عیادت، جو بیمار ہوتے ہیں نا، بیماروں کی عیادت کیا کرو، اور جنازے کے ساتھ جایا کرو، کہ یہ آخرت کو یاد دلاتا ہے۔ ایک حکیم کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں لوگ اس میت پر افسوس اور رنج کر رہے تھے، وہ صاحب فرمانے لگے کہ تم اپنے اوپر رنج اور افسوس کیوں نہیں کرتے، تو اگر تم اپنے اوپر رنج اور افسوس کرو تو زیادہ فائدہ مند ہے، یہ تو چلا گیا اور 3 آفتوں سے بچ گیا،
یہ پوائنٹ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ کیا فرمایا انہوں نے کہ یہ تو چلا گیا اور 3 آفتوں سے بچ گیا، یعنی جو مر گیا آئندہ اس کو ملک الموت دیکھنے کا خوف نہیں ہے، مجھے ہے، آپ کو ہے کہ ابھی ملک الموت کب آئیں گے، کب ہماری روح قبض ہوگی، کون سا ہمارا جو ہے نا آخری دن ہوگا، کون سا ہمارا آخری عمل ہوگا۔ جو زیادہ عمل کریں گے خیر کے وہی آخری ہوگا، شر کے کریں گے وہی آخری ہوگا۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، خیری کے کام لے اللہ تعالیٰ ہم سے۔ تو کیا فرمایا کہ آئندہ ملک الموت کے دیکھنے کا خوف اس کو نہیں ہوگا، اور موت کی سختی جھیلنے کی اب اس کو نوبت نہیں آئے گی، وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے۔ موت کی سختی جھیلنے کی نوبت ہمارے لیے ہے، برے خاتمے کا خوف اس کا ختم ہو گیا، اب ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ تینوں مرحلے ہمارے لیے ہیں، ملک الموت کے دیکھنے کا، موت کی سختی کا، اور برا خاتمہ یا اچھا خاتمہ۔ ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا ہی خاتمہ فرمائے تمام مسلمان کا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی راستہ چلنے والے نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے تیرا جنازہ ہے، اور اگر تجھے یہ بات گرا گزرے، بری لگے، پسند نہ آئے تو یہ میرا جنازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وقت نا اپنی موت کو یاد کرنے کا ہے، اس وقت میں فضول باتوں کی طرف توجہ کرنا بالکل بھی مناسب نہیں۔ حالانکہ کتنی کامن سی بات ہے کہ یہ تو پوچھا ہی جائے گا کس کا جنازہ ہے، اور کیا ہو رہا ہوتا ہے، انتقال میں ہی، جنازے میں ہی بیٹھے ہیں سب، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ میں نے جنازہ ادھر پڑا ہوئے دیکھا، جیسے یہاں جنازہ پڑا ہوا ہے، اور ذرا سا ادھر موڑ کے جو ہے نا 4 عورتیں غیبتیں کری بیٹھی ہیں۔ یہ بھی دیکھو، مطلب اور کیا ہوگا، اور کیسے عبرت ہوگی، اور کیا، بلکہ بتاتے ہیں مولانا صاحب تو اور کیا ہوگا کہ کیا تمہیں قیامت کے دھماکوں کا انتظار ہے، مطلب اور کیا دکھایا جائے گا، ابھی بھی دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور فون کے ذریعے سب کو کچھ پتہ چل ہی رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کتنے کمزور ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، اپنے عمل اور ایمان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بچنے پر بے انتہا زور دیا ہے، زنا سے بدتر بتا دیا، بدترین سود بتا دیا ہے نا، اور جب حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، کیا بولتے ہیں اس کو، معراج کا سفر تھا، کہ دیکھا لوگوں کو کہ وہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں، اور کیا خالی ایسے ہی خروچ پڑ گئی؟ نہیں، اس طریقے سے کہ گوشت ادھڑ رہا ہے نا، گوشت ادھڑ رہا ہے، ڈھانچہ بچا ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں ایسا اپنے ساتھ؟ کہا کہ یہ لوگ جو ہے نا غیبت کیا کرتے تھے، ہاتھ کے اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے، اور زبان سے۔ اور کیا فرمایا کہ جو غیبت کی بات ہے نا، صرف اتنی سی کہ کسی کا قد چھوٹا ہے اور اس نے کہہ دیا اس کے پیٹ پیچھے کہ وہ چھوٹے قد کی ہے، اور اگر اس کے سامنے کہتے ظاہر سی بات ہے اسے برا لگتا۔ یہ بات اتنی کڑوی ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو 7 سمندر کڑوے ہو جائیں۔ جیسے اگر ان کا پانی سفید ہے نا، صاف، جیسے کوئی کلر والی چیز تھوڑی سی ڈال دی جائے اور وہ گرین، یعنی وہ سارا گرین ہو جائے گا، ہرا ہو جائے گا، تو تقریباً اسی طرح کہ وہ سارا بدل جائے گا اس کا کلر، اتنی کڑوی بات ہے۔ اور دیکھو کتنی عام ہے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے، مجلس سے یہاں ختم کرتے ہیں، کچھ بات ایسی ہو جاتی ہے جو بالکل ان کو خود کو محسوس نہیں ہوتا، اور وہ غیبت ہوتی ہے۔ اصل میں غیبت کرنے کی عادت ہم کو اتنی زیادہ ہے کہ وہ ہلکی پھلکی تو پتہ ہی نہیں چلتی، کیونکہ ٹکا کے کرتے ہیں، دبا کے کرتے ہیں، اچھی طرح کرتے ہیں، پوری بات بتا کے، اور اس میں کچھ اضافہ بھی ہوتا ہے، کچھ تو ان کی بتانے والی کا اضافہ ہوتا ہے، کچھ اور جو ہے نا وہ اضافہ ہی ہوتا چل جاتا ہے۔ تو عورت ذات کیا ہے، سوچ کے دیکھیں آپ۔ جبھی تو فرمایا کہ ہر 99 عورتوں میں صرف ایک عورت جنتی ہے۔ کتنے غم کی بات ہے، کتنے غم کی، 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنتی ہے۔ اسی لیے کثرت سے صدقہ کرنے کے لیے بولا، کیونکہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ کرنا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ تعجب، اور بہت زیادہ تعجب ان لوگوں پر جن کو آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کرنے کا حکم ملا ہوا ہو، ہم ہیں وہ، اور روانگی بھی عنقریب ہو، یعنی جلدی ہونے والی ہو، اعلان ہو چکا ہو، پھر بھی یہ لوگ دنیا کے کھیل تماشوں میں مشغول ہوں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جب یہ کسی جنازے کو دیکھتے تو اس کا ایسا رنج و غم ہوتا اس سے ان کو کہ ایسا لگتا جیسا کہ اپنی ماں کو دفن کر کے آئے ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی کے جنازے میں جاتے، یعنی اس سے اتنی عبرت حاصل کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ایسا لگتا کہ جیسے کہ اپنی امی کے ہی جنازے کو دفن کر کے آئے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور
کسی احسان کے بدلے میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا قبروں میں عذاب ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ نئی نئی بات تھی نا، اب ہمیں تو بہت دن تک جو ہے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبروں میں عذاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد سے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے۔ سب سے پہلی دعا تو ہماری ایمان پہ خاتمے کی ہونی چاہیے، اور پھر موت کے لیے موت کی سختی سے بچنا، اچھے فرشتے دیکھنا، اچھی موت آنا، آسانی والی، ایمان والی، کلمے والی، ہے نا، اور مطلب دنیا کی بالکل بھی رغبت نہ ہو۔ پتہ یہ بتایا جاتا ہے جب انتقال ہو یا ہونے والا ہو نا کسی کا، تو ان کے پاس ان کی کوئی قیمتی چیز نہ لائیں، نہ بچوں کو لائیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، یا میں نے دیکھا ہے کہ دیکھو تمہارے وہ دادا جا رہے ہیں، تمہاری دادی جا رہی ہے، جو بھی کوئی ہے ان کو آگے کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کو ان سے محبت ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسا کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کو آخرت کی یاد دلائیں، اور ان کو اللہ پہ بھروسہ دلائیں، اللہ کی رحمت کا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، توبہ کے ساتھ رخصت ہوئیں، اور جو ہے نا کلمہ پڑھتے رخصت ہوئیں۔ حالانکہ ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ مطلب میں ان کو کہہ سکتی تھی، پتہ چل گیا تھا، جیسے طبیعت صحیح نہیں تھی اور ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا تھا کہ کچھ دن کی ہیں، تو میں ان کو دیکھ دیکھ کے اتنی حسرت کرتی تھی اس ٹائم میں، بہت 8 سال پہلے کی بات ہے، اتنی حسرت کرتی تھی کہ میں کسی طرح ان کے پاس بیٹھوں اور ان کو بہت اچھے سے سمجھاؤں ان کی آخرت کے متعلق، ان سے توبہ کرواؤں، اور سب لوگ ان کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہیں، سب جھوٹی تسلیاں، اور یہ اتنی غلط بات ہے۔ اور ایک یہ بھی منع کرنا ہے کہ جو اللہ نہ کرے اگر کسی کا آخری وقت ہاسپٹل میں ہو، تو یہ بھی منع کرنا ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے نا کافی تکلیف ہوتی ہے، مرنے کی نہیں، بیماری کی جو تکلیف ہوتی ہے، تو کبھی بھی یہ مت ان کو کہیں ان کے رشتہ دار دیکھ کے کہ ہمارے بندے کی طبیعت اتنی خراب ہے کہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، آپ ان کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیں، کبھی بھی یہ نہیں کہنا ہے، کیونکہ جب بندہ وہ اذیت میں ہے، کچھ بھی ہے کہ تھوڑے دن کی اذیت ہے، تھوڑی دیر کی اذیت ہے، اللہ ہی بہتر جانے والے ہیں، اس کو اس کے ہوش میں باقی رہنے دیں، تاکہ وہ اپنے مناجات کر رہا ہو، اللہ سے باتیں کر رہی ہو، اللہ سے دل میں توبہ کر رہی ہو، استغفار کر رہی ہو، اللہ کو یاد کر رہی ہو، اللہ سے دعا کر رہی ہو کہ میں ایمان پہ جاؤں، میں جو ہے نا جنت میں جاؤں، ہے نا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کا کیا پتہ اللہ سے کیا کنیکشن بنا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ نا، ہمیں تو یہ دکھ رہا ہے کہ ہمارا بندہ بہت پریشان ہے، تو اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہونے دو، ہاں پتہ ہے جب خود پہ بیتی ہے پتہ ہے، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہم خود اپنے بارے میں کہ ہم بغیر ایمان کے رخصت ہوں، نہیں چاہیں گے نا، ہم یہی چاہیں گے کہ ہاں ہم ایمان کے ساتھ رخصت ہوں، چاہے کتنی بھی اذیت ہو رہی ہو، کیونکہ وہ اذیت اس وقت کی ہے، پھر ہمیشہ کی آزادی ہے، ہمیشہ کا چین ہے، سکون ہے، اور اللہ نہ کرے اگر بغیر ایمان کے رخصت ہو گئے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے پریشانی، ہمیشہ کے لیے مشقت، ہمیشہ کے لیے آگ، اور پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہے، اللہم حافظنا۔ تو میرا اتنا من تھا ان کو کہ کسی طرح کیسے کیا سمجھاؤں، مجھے منع کیا گیا چاروں طرف سے کہ ان سے اس طریقے کی کوئی بات نہیں کرنی، حالانکہ ان کی آخرت کتنی بڑی سدھر سکتی تھی۔ ہم بالکل جتنی اذیت سے ان کا انتقال ہوا، جتنی اذیت سے وہ جو ہے نا اتنی بڑی بیماری کا سامنا کر کے گئیں، کتنی بڑی، تو ہم بلکہ ان کے لیے بالکل وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے گئی ہوں گی، لیکن ایک ہوتا ہے نا درجات بلند ہونے کا ذریعہ، ہے نا، تو وہ کیا پتہ ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ جب میں نئی تھی تو مجھے ان کی بہت زیادہ بات مانی تھی، اور تھوڑا دوری بھی تھی، اگر بہت خاص ہوں، امی ہوں، اپنی بھائی، اپنی بہن، اپنے کوئی ہو، تب بھی انسان تھوڑا سا کچھ کر سکتا ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گی آپ کو، میں نے یہ غلطی کر دی، کسی کی بات مت ماننا، اگر اس طرح کی